वसदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप और मैं यहाँ पर, ये मेरे बाएं तरफ उलमाए किराम मौजूद हैं, दाएं तरफ सनाखान मुस्तफ़ा और हमारे नौजवान भाई के वालिद मोहतरम भाई और आप तमाम उनके अहले खाना मर्द हज़रात मौजूद हैं यहाँ पर। यकीनन हम सब एक सदमे की कैफियत को झेल रहे हैं। बिलखुसूस आप और मैं इनके गम को हल्का करने के लिए ताज़ियत का सवाब भी कमा रहे हैं और अपने भाई के इस गम में शरीक होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत सदमे की घड़ी है इनके लिए। मुझे हुक्म मिला जनाब नवीद अत्तारी साहब की तरफ से, मैं हाजिर हुआ आपके पास। आज के बयान में हम, चूँकि जो मेरे पास वक्त है इंशाअल्लाह करीम इसी के अंदर मैं अपने बयान को मुकम्मल करूँगा, चंद गुजारिशात सुनने की सादत हासिल करेंगे। और मेरी गुजारिशात का ताल्लुक़ क़ब्र के मुताल्लिक़ है कि जब शख्स दुनिया से चला जाता है तो क्या उसे कुछ पहुँचता है या नहीं पहुँचता, ये जो हम सवाब उसे भेजते हैं पहुँचता है उस तक या नहीं पहुँचता, और उसकी कब्र में क्या क्या मामलात होते हैं। कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। एक और गुजारिश भी साथ ही पेश कर दूँ, तमहीद तवील होती जा रही है लेकिन ये गुजारिश ज़रूरी है। जैसे हम शादी पर या खुशी में किसी के घर जाएँ ना, तो हमारे जेब में एक शापर होता है, हमें पता होता है यार हमने वहाँ पर देना है। इसी तरह जब किसी के घर फौत शुदगी हो जाए, किसी के घर में कोई मैयत हो जाए, तो बराह करम जहाँ पर भी शापर लेकर ज़रूर आया करें। शापर से मेरी मुराद वो शापर नहीं है जो आप मुराद ले रहे हैं। मेरी मुराद ये है कि जब हम शादी पे जा रहे हैं तो हमें पता है कि पैसे देने होते हैं, तो फौतगी वाले घर में जाएं तो इस साल सवाब लेकर जाएं, कोई कुरान पाक की तिलावत करके जाएं, कोई कलमा तय्यबा पढ़ कर जाएं, कोई दुरूद पाक पढ़ कर जाएं, तस्बीह फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पढ़ कर आएँ, कुछ ना कुछ पढ़ के आएँ। क्योंकि शादी में भी ज़रूरत बहुत होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त होती है ताकि कब्र वाले को इस साल सवाब पेश किया जा सके। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इख्तिशाम, रब अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें बड़ा प्यारा दीन दीन इस्लाम अता फरमाया और रब अज़्ज़ा व जल्ला ने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई। फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जतें अता फरमाई, उनको इज्जतों के ताज पहनाए हैं। शुक्र है रब अज़्ज़ा व जल्ला का कि हज़ारों फ़िरके, हज़ारों मज़ाहिब दुनिया में आए, उनमें से रब ने हमें दीन इस्लाम पर कबूल फरमा लिया। वगरना सच्ची बात यह है इंसान का पर्दा नहीं रहता। दीन इस्लाम में तो यहाँ तक है अगर कोई मर जाए और उसको गुस्ल के दौरान कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है ना जो ऐब वाली हो, तो वो किसी को ना बताई जाए। वजह क्या होती है? उसका सबब यह है कि दुनिया में बंदे की बड़ी इज्जत होती है, बड़ी ताज तो बड़े जनाब नाम, तो बड़ा राजा, तो बड़ा ख्वाजा, तो बड़ा चौधरी, तो बड़ी इज्जत नाम होता है उस बंदे का। लेकिन मरने के बाद उसके ऐब अगर बयान होंगे तो उसकी इज्जत पर हर्फ आएगा। फरमाया जो भी हो जाए उसका और रब का मामला तुमने लोगों को नहीं बताना है। ये इस्लाम ने इज्जत दी है। वगरना सच्ची बात है हमारे बिल्कुल मुल्क के साथ सरहद मिली हुई है, इंडिया की सरहद मिली हुई है, करोड़ों लोग वहां पे रहते हैं। ये नहीं है कि सारे जाहिल हैं, पढ़े लिखे भी उनमें हैं, बड़े बड़े जनाब अली कंपनियों के सीईओ बने हुए लोग हैं, लेकिन उनको इस बात का नहीं पता, वो अपने मुर्दों को जलाते हैं। सच्ची बात तो ये है बंदा नॉर्मली मरता है तो कुछ ना कुछ कैफियत हो जाती हैं। जब जलाते हैं इंसानी जिस्म जलता है, ताज़ा चमड़ा जलता है, उसकी अलग एक बदबू होती है, वहां पे खड़ा नहीं हो सकता, जी शऊर आदमी खड़ा नहीं हो सकता। उनको शऊर नहीं है, वो समझ नहीं पाए इस बात को। शुक्र है रब अज़्ज़ा व जल्ल ने हमें दीन इस्लाम दिया। वहां तो ये है कि वहां पर जलाया जा रहा है, बदबू फैल रही है। दीन इस्लाम ने कहा जहां जनाजा पढ़ने आ रहे हो, जहां खाली जनाजा पढ़ते मैले कपड़ों से नहीं आते, साफ सुथरे कपड़े पहन कर आते हैं। नजासत होती है तो धोकर गुस्ल करके वुजू करके साफ कपड़े पहनकर वहां पर आया जाता है, नमाज जनाजा अदा की जाती है, रब की बरगाह में पेश कर दिया जाता है। ये दीन इस्लाम के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये शर्फ अता फरमाया, ये इज्जतें मिली हैं। और फिर इससे अगली बात करूं, हम उसके बाद नमाज के अंदर जनाब अली दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ बांध के पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद भी अगर हाथ बांध के कोई पढ़ता है तो गलत बात नहीं है, नमाज के अंदर भी वो दुरूद पाक पढ़ रहा है और रब की सनाएं पेश कर रहा है, रब से बंदे की मगफरत मांग रहे हैं, वहां पर आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं। दीन इस्लाम ने हमें इज्जत दी और ये इतना प्यारा मर्तबा है कि यार अब तेरी अमानत थी, हम तेरे सिपुर्द करने लगे हैं। अब उसके बाद दुआ की जाती है, दुआ करके उसे रब के सिपुर्द कर दिया जाता है। साहिबो अगर हम मुसलमान ना होते तो ये इज्जतें ना हमें मिलनी थी ना हमारे वालिदैन को मिलनी थी। ये इज्जतें हमें रब ने अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब करीम के सदके में दीन इस्लाम अता फरमा कर हमें ये मर्तबा मकाम अता फरमाया।
اس لیے ہم نے اسی دین پر قائم رہنا ہے، اسی ملت پر قائم رہنا ہے، اسی محبوب خدا کے رستے پر چلنا ہے، اسی دین مصطفیٰ کو قبول کیے رکھنا ہے۔ جب ہم اس پر قائم رہیں گے، اس پر بڑھتے رہیں گے۔ یہاں پر مزید ایک گزارش کرتا چلوں، ابھی کیفیت ہو گئی، غم ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ غم نہیں ہے، رونا بھی آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر ایک الگ سے ہی پوری روٹین بنا لینا رونے کی، یہ درست نہیں ہے۔ الگ سے ایک پورا ماحول بنا کے لگاتار رونے کی کیفیت جان بوجھ کے طاری کرنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مرنے والا نقصان میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو مومن دنیا سے جاتا ہے نا، وہ آپ کے لیے میرے لیے نقصان کی بات ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے نقصان کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو شرف کی بات ہے۔ جس رب کے لیے نمازیں پڑھی، آج وہ رب کی برگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم جانے کائنات کے دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ کے گھر میں جو خادمہ یا عورت گھر میں موجود تھی کہنے لگی، بڑے غم کی بات ہے، اے بلال آپ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کل آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی نے کہا، یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو، اے بلال خوشی کی بات ہے کہ کل تم رسول اللہ کی زیارت کرنے والے بن چکے ہوگے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی جبکہ دنیا سے جا رہے، اب بندہ مومن دنیا سے جا رہے، قبر میں پہنچ گیا ہے، قبر میں سوال ہوتا ہے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ذات مصطفیٰ تیرے سامنے ہے، بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو بندہ کہتا ہے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، شاعر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وقت آخر حضور آ جانا، وقت آخر حضور آ جانا، آپ میرے ہیں یہ بتا جانا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ میرے بلال بھائی جہاں پر موجود ہیں، جب ان کے بھائی دنیا فانی سے گئے ہوں گے، یقیناً حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ میں اب حادثے کا شکار ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ جب آنکھیں کھلی ہوں گی، سامنے آمنہ کے لال موجود ہوں گے اور کہتے ہوں گے، کھلے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ تو یہ سعادت کی بات ہوتی ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے نا، ہم بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ چلا جا رہا ہے، اس پہ پریشان نہ ہو۔ مومن کی تو زندگی ہے ہی آخری کی زندگی، دنیا تو اس کے لیے مصائب کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ بندہ مومن دنیا سے جا رہا ہے نا، تو اس کی تو گھڑی ہے ہی، اگلی گھڑی رب عز و جل سے بڑے مرتبہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے نا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک کا ہم نے مطالعہ کیا تو رب عز و جل فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرے، جس کی وہ کوشش کرے۔ اس کا ترجمہ ہمارے بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، بیچاروں نے تھوڑا سا پڑھا نا، زیادہ پڑھا کوئی نہیں، تو جو ان کی سمجھ میں انہوں نے بیان کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، نہ بندے کو کوئی صالح ثواب کر سکتا ہے، نہ بندے کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہے، نہ بندے کی مغفرت کے لیے کچھ بات کی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کچھ اس کے لیے کوشش کرے گا اس کا عمل اسے عطا کر دیا جائے گا، اور جب وہ کوشش کے قابل نہیں رہے گا، رب عز و جل نیکوں کے صدقے میں اس کی مغفرت و بخشش فرما دے گا۔ یہ بات میں اپنے طور پر نہیں عرض کر رہا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم اس سال ثواب کی محفل میں ہیں تو میری کوشش ہے کہ ہم اس گفتگو کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جو کوشش کرے گا رب اسے عطا فرمائے گا۔ وہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کو کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ نہیں پہنچتا تو رب عز و جل قرآن میں کیوں فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے پرورش میری بچپن میں پرورش فرمائی ہے، میں بچہ تھا میرے والدین نے میری پرورش کی، انہوں نے میرا خیال رکھا، اے مالک ان پر رحم فرما۔ اگر کوشش والا ہی ملتا ہے تو دعائیں کس کام کے لیے؟ سادہ سی بات، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ صاحب اس دیوار کو اونچا کر دیں تو کیسے کریں گے آپ اونچا؟ آپ کہیں گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں؟ اسی طرح رب عز و جل کسی ابس کام کا نہیں کہہ سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ رب عز و جل نہ صرف تعلیم دے رہا ہے بلکہ فرما رہے بعد والوں کو کہیے کہ وہ سارے دعا کریں، اے اللہ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے ان پر بھی تو رحم نازل فرما دے۔ دعاؤں کا کہا گیا، ان کے لیے دعائیں کرو کہ رب عز و جل ان کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ اس سے پتہ چلا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دلیل ہو گئی، دوسری دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ جب ہم نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ زندہ کی پڑھی جاتی ہے مردہ کی پڑھی جاتی ہے؟ مردہ کی پڑھی جاتی ہے نا۔ اب جب وہ فوت ہو چکا ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، الہی ہمارے زندوں کو بھی بخش دے مردوں کو بھی بخش دے۔ اگر مردوں کو کچھ نہیں پہنچتا تو بخشش کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا مردوں کو بھی پہنچتا ہے، یہ دعا کرنا ان تک پہنچ رہا ہے۔ عمل کی تھیلی بند ہے، ان کی اپنی بند ہے، اب وہ بذات خود عمل نہیں کر سکتے، اگر ان کے لیے کوئی عمل کرے تو رب کعبہ ان تک عمل پہنچا دیا کرتا ہے، رب عز و جل ان تک عمل پہنچا دیا کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا مطلب یہ نہیں تھا جیسا کہ ہمارے یہاں سمجھا گیا۔ اللہ اکبر۔ ام ماجن مدینہ المنورہ کی ایک بڑی عورت ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کا واقعہ بیان کروں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ ام ماجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی ایک بڑی خاتون ہے، ان کا وصال ہو گیا اور نبی کریم جانے کے ناز صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ سے باہر کسی قوم میں فیصلہ فرمانے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ آپ اس قوم کا فیصلہ فرما کر واپس آئے تو 12واں دن تھا اور ام ماجن کے وصال کو 12واں دن ہو چکا تھا۔ ام ماجن کے وصال کو 3 دن ہو چکے تھے، نبی پاک 12ویں دن واپس آئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ آج سے 3 دن پہلے ام ماجن کا انتقال ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ماجن کی قبر پر تشریف لے کر چلے گئے، اس بڑھیا کی قبر پر تشریف لے کر چلے گئے۔ اے صاحبو، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آپ نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یا رسول اللہ عمل کی تھیلی تو بند ہو چکی ہے، وہ تو مر چکی، وہ تو جا چکی، کیا اسے ثواب پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ اللہ کے نبی حضور جانے کے ناز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ينور قبرها بصلاۃ علیہا، بے شک میرے پڑھنے کے صدقے رب نے ام ماجن کی قبر کو نور والا کر دیا ہے۔ گلا بہت کھینچ رہے ہیں۔ رب عز و جل نے میرے پڑھنے کے توفیل ام ماجن کی قبر کو نور والا کر دیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی مرنے کے بعد بھی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھے تو رب کعبہ قبر والے کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے، نہ صرف ثواب عطا فرماتا ہے بلکہ اسے نفع بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سمجھا کہ سنی صرف شعر پڑھتے ہیں، سنی رب کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھتے ہیں۔ ام ماجن اپنی قبر میں موجود ہے، حضور جانے کائنات دعا فرما رہے ہیں، آپ کی دعا سے رب کعبہ ام ماجن کی اس قبر کو نور والا کر رہا ہے۔ پتہ چلا قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الحج کی دوسری روایت ہے، ایک عورت آئی، قبیلہ عبد القیس کی عورت آئی، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں اگر وہ زندہ ہوتے حج کرتے، یا رسول اللہ میں ان کے لیے حج کروں تو کیا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ حضور جانے کائنات نے فرمایا اے بڑی اے عورت بتا، اگر تیرے والد پہ قرضہ ہوتا اور تو قرضہ ادا کرتی، قرضہ ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ضرور ادا ہوتا۔ فرمایا اقضی فاللہ احق بالقضاء، تو اپنے والد کی طرف سے حج کر، رب اس کو زیادہ قبول کرنے والا۔ تیسری روایت پیش کرنے لگا ہوں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوگا۔
آپ حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اپنی والدہ کو کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا الماء، پانی کا ثواب پیش کر. جناب عبادہ نے کنواں کھودا. اب کنویں سے کوئی پانی پیے یا نہ پیے، جناب عبادہ کی ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے. یارو کنویں والے پانی کا ثواب پہنچ رہا ہے، رب کے قرآن کا بھی ثواب پہنچ جاتا. پانچویں روایت پیش کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. حضور جانے کائنات کے غلاموں چوتھی اور پانچویں اکٹھی پیش کروں گا. اللہ اکبر. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. یہ جو آج آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ماعز اسلمی کا وصال ہو گیا. حضور جانے کائنات ان کے گھر میں گئے، بعد وصال تشریف لے کر گئے. کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی. حضور چٹائی پر بیٹھے، حضرت ماعز کے اوصاف بیان کیے، کچھ شانیں بیان کی، کچھ تذکرہ کیا. آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، آپ نے کھایا. آج آپ اور میں بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ کام کوئی نئے نہیں ہے بلکہ حضور کے بتائے ہوئے ہیں. حضور جانے کائنات ہر سال حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر دعا کر کے بتا رہے ہیں سالانہ محفل عرس منانا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، نیا کام نہیں ہے، بلکہ ادائے مصطفیٰ کو ادا کرنا ہے. اگلی روایت سنیے. اگلی روایت نہیں بلکہ رب کے قرآن کی آیت ہے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقنا بهم الحقنا بهم الحقنا بهم الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. اللہ فرماتا ہے، رب کعبہ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم، ان کی اولادوں نے اپنے والدین کی پیروی کی، اپنے والدین کے نقش قدم پر چلے، اپنے والدین کی اطاعت کی ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، اپنے والدین کے مطابق زندگی گزاری ہے. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. اور پھر اتنا فرمایا نہ والدین کے اجر میں کمی ہوگی، نہ والدین کے اجر میں کمی ہے، نہ اولاد کے اجر میں کمی ہے. پتہ چلا غلام مصطفیٰ ہو، رشتہ حضور سے جوڑ لے، عقیدت مصطفیٰ سے جوڑ لے. دنیا میں بھی آسانیاں ہیں، قبر میں بھی آسانیاں ہیں. نہ اس کا جسم میلا ہوتا ہے، نہ کفن میلا ہوتا ہے. تو مل کر کہیے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی پیش کر دی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دی ہیں. تو پھر گھبرا کر نہ بیٹھیے، کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیجیے. ہاتھوں کو لہرا کر کہیے محمد کے غلاموں کا کفن نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا، میں نے روایات بھی پیش کی آپ کے سامنے، آیات کریمہ بھی پیش کی، کہ جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کو اگر اصالہ ثواب کیا جاتا ہے تو اس تک ثواب پہنچ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناراستے نہ ہو گیا نا؟ ہاں، پہنچتا ہے اس تک. اور پھر یہ سوال اگر ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے ذہن میں آئے، کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، جی کیسے پہنچتا ہے؟ جی کیسے پہنچتا ہے؟ تو صاحبو، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. جس محبوب نے کہہ دیا کہ پہنچتا ہے، رب عز و جل کے محبوب نے فرما دیا کہ پہنچتا ہے، تو پھر کیسے پہنچتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے. پہنچانے والے جانے اور جس تک پہنچنا ہے وہ جانے. ہمارا کام ہے پیش کرنا، رب خود قبول فرماتا چلا جاتا ہے. اس لیے اصالہ ثواب کی کثرت کیا کریں. اور پھر اگلی بات سماعت فرمائیے کہ یہ جو ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں نا، اگر کوئی اصالہ ثواب نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، تو یہ قطعی رحمی کرنے والا ہے. صلہ رحمی ہوتی ہے نا، صلہ رحمی کو ختم کرنے والا جو اصالہ ثواب نہیں کرتا. اصالہ ثواب کرنا یہ حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، اہل بیت اطہار کا بھی طریقہ ہے، جمیع مسلمانوں کا طریقہ ہے. بدعت اصالہ ثواب کرنا نہیں ہے، بدعت اصالہ ثواب سے روکنا بدعت ہے.
یہ نیا کام شروع ہے کہ ایصال ثواب سے مسلمانوں کو روکا جائے. ایصال ثواب کرنا یہ تو بڑی اجر والی بات تھی ہوا کرتی ہے. نبی کریم جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ روایت جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تو میں تو بڑا ایک شاکڈ رہ گیا. جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، والدین کے لیے دعا کرتے ہی کوئی نہیں ہے. اگر کریں بھی صحیح تو ایک ہی دعا کرتی ہے، یا اللہ انہاں تو سڑی جان چھوڑا. یہ بڑی غلط بات ہونی نہیں چاہیے. اور جب سایہ اٹھ جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ والدین کیا تھے. جب سمجھ آتی ہے تب تک والدین پاس نہیں ہوتے. وگرنہ بندہ دوستوں کی باتوں میں رہ کر، یاروں کی باتوں میں رہ کر یہی کہتا ہے یار سڈے ابے ہونا بڑے سخت ہیں، بڑے ڈاڈے ہیں، اللہ کرے کہ پاس ٹر جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء، جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، فإن اللہ ينقطع عنہ الرزق، اللہ عز و جل اس بندے کا رزق اس سے روک دیتا ہے، منقطع کر دیتا ہے. ہر جوان رو رہا ہے نوکری نہیں لگ رہی، ہر جوان رو رہا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہر جوان رو رہا ہے یار اتنی سی وی ہے، اتنا جناب علی میرے پوری سی وی میرے پاس موجود ہے، میں نے اتنے ڈپلومے کر رکھے ہیں، اتنا میں تعلیم، اتنا میں ایجوکیشن اور اتنی اسناد میں اٹھا کر پھر رہا ہوں، اتنی فائل بنا کر پھر رہا ہوں، مجھے نوکری کوئی نہیں دیتا، لیکن والدین کے لیے دعا کوئی نہیں کر رہا. حدیث مصطفیٰ ہے اور اس میں والدین کا زندہ ہونا یا دنیا سے چلے جانا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ فرمایا دعا کرنی ہے والدین کے لیے. زندہ ہیں تو دعا کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو دعا کریں. دعا کریں رب تمہارا رزق کھول دیتا ہے. آگے فرمایا اب والدین دنیا سے چلے گئے، بندہ والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے جی، بندہ دعا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من زار قبر ابوی، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، قبر پر پہنچا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ ناراض نہ ہوئیے گا میری باتوں پر. ہمارے یہاں ایک رجحان ہے، ہمیں وہ تقریر بڑا مزہ دیتی ہے جس میں صرف اور صرف ہمیں سبحان اللہ کہنا ہو، ماشاء اللہ کہنا ہو. جس تقریر پہ انشاءاللہ کہنا ہو یعنی میں نے عمل کرنا ہے، وہ تقریر ہمیں مزہ نہیں دیتی کہ یار ایک ہی ہو گیا تو میں نے کم کرنا پیسی، یہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. سن تنوں ہر گل مزہ کرتے چڑھی تے صرف اور صرف سبحان اللہ آکھنا ہوئے. جیسے یہ بتاؤں نا میں آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اور آگ سے نکالے گئے، آگ آگ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، سارے احسن سبحان اللہ. لیکن اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا بتانے کا کہ حضرت ابراہیم نے توحید کے پرچم کو بلند کیا تو رب نے ان کے لیے آگ کو بھی گلزار بنا دی. حضرت اسی طرح ہے جی. لیکن ہماری عوام کو یہ مزہ نہیں آئے گا، حضرت مولوی صاحب ہر کن اپنے حال سے چھوڑ دیو جی، کہ تساں لوگوں کو جا دیو. آگے ایسے نہیں گلزار بنتی، پہلے بتوں کے سر قلع کما کرنے پڑتے ہیں. یہ جو تکبر کے بت اور انا کے بت ہے نا، ان کی گردنیں کاٹیں گے تو پھر رب کعبہ آگ کو بھی گلزار بنا دیا کرتا. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ چھری چلی تو حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چل سکی، چھری نے اپنی فطرت کو بدل دیا. سبحان اللہ کہنے میں مزہ تو آنا بھی چاہیے. اور پھر حضرت اسماعیل کی بجائے مینڈھا آ گیا جنت سے. جنت سے مینڈھے ایسے نہیں آتے. یہ بھی بتانا چاہیے حضرت اسماعیل نے والد کا کہنا مانا. حضرت ابراہیم کی جو زوجہ ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ، انہوں نے شوہر کا کہنا مانا اور بیٹے نے باپ کا کہنا مانا. اگرچہ گردن کٹ رہی ہے، بیٹے نے باپ کا کہنا مانا، رب نے جنت سے مینڈھا بھیج دیا ہے. آج والدین کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو، بیٹا نہیں کرتا، اور پھر آپ توقع رکھتے ہیں آپ کے لیے جنت سے رزق آئے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کشاد ہوں گے. نہیں، تب ہوں گے والدین کا کہنا مانے. رب جنت سے مینڈے بیچ کر بھی گردن سے بچا لیا کرتا ہے. وہ چھری تلے آیا بندہ یا بچ سکتا ہے؟ کوئی تصور ہے بندہ چھری تلے آیا پہ ہے؟ کوئی صورت ہی کو نہیں بچن دی. اللہ عز و جل جنت جو مینڈا بھیج رہے ہیں، اسی والدین کا کہنا مانیے، رب کعبہ ساڑھے وسطی آسانیاں پیدا کر چڑھ. تو یہ اسی طرح پڑتا ہے. فرمایا فقد غفر لہ، اور رب کعبہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیا کرتا ہے. رب کعبہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیا کرتا ہے. اب قبر والا بھی بخشا جا رہا ہے، پڑھنے والا بھی بخشا جا رہا ہے. وہ لیس للانسان الا ما سعى کا مطلب وہ نہیں تھا جو لوگوں نے لے بیٹھے کہ جناب کسی کا عمل فائدہ ہی نہیں دیتا، یہ فائدہ ہی تو پہنچ رہا ہے. اور پھر اگلی بات اب سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک سادہ سی بات ہے، اگر میری قبر پر پیر صاحب آ جائیں، ہاں جی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کرم فرمائے تشریف لے آئیں، وہ ان کے پاس اختیار ہے نا، نیک لوگ ہیں، تصرف کا اختیار ہے. اگر وہ آ جائیں میری قبر پر، کتنی مزے کی بات ہے. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا کہ یار پیر میرے علی شاہ صاحب آ گئے. آج کے دور میں کوئی بہت بڑے عالم دین ہماری قبر پر پہنچ جائیں دعا کرنے کے لیے،
خوشی ہوتی ہے نا یار فلاں وہ علامہ صاحب نہیں قاری صاحب ساڑی والے صاحب کی قبر پہ دعا کر دے رہے, خوشی ہوتی ہے نا. سچ بتائیں اگر قبر پر اللہ کے فرشتے آ جائیں کتنا مزہ آ جائے گا, قبر پر فرشتے آ جائیں کتنا مزہ آ جائے گا. اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا, نہ مجھے کس سے آتے ہیں نہ کہانی آتا ہے کہ میں بیان کر سکوں آپ کے سامنے, مجھے آتی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابوی احدہما او احدہما, جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کے لیے یوم الجمعۃ جمعۃ المبارک کا دن فقرا یاسین سورہ یاسین پڑھے فقد غفر لہ, اور رب عز و جل اس کی مغفرت و بخشش کر دیتا ہے. اگلی بات فرمائی ومن کان زوارا لہما, جو قبروں کی زیارت کے لیے آتا جاتا رہتا ہے زارت الملائکۃ قبرہ, جب یہ دنیا سے جائے گا رب کے فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کے لیے آیا جایا کرے, اللہ کے فرشتے آتے ہیں. تو صاحبو یہ قبروں پہ جانا بدعت نہیں ہے, یہ نیا کام نہیں ہے, بلکہ جو قبروں کی زیارت کے لیے آتا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا جایا کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے, یہ اتنا بڑا مقام ہے, اس لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے, قبروں پر بھی جانا چاہیے, اور قبروں پر جا کر آخرت کے متعلق سوچنا چاہیے, اپنی خواہش پیدا کریں, نیک اعمال کریں, ہم اس انداز میں زندگیاں گزاریں. میں عرض کر رہا تھا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے یہاں سمجھا گیا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, نبی کریم جانے کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مسلم, کوئی بندہ مومن جب دعا کرتا ہے یدعو لأخیہ المسلم یدعو لأخیہ, جب وہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے, اللہ عز و جل کا فرشتہ کہتا ہے بظاہر الغیب, غیب میں موجود, یعنی ایک بندہ ادھر بیٹھے غیب والے بندے کے لیے جو ادھر موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ کا فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ, اللہ عز و جل اسے بھی عطا فرمائے اسی جیسی تجھے بھی عطا فرمائے. اب بندہ قبر میں موجود ہے, ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, بخشش کی دعا کر رہے ہیں, فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ قبر میں موجود ہے, ہمارا دعا کرنا اس کے لیے بھی فائدے والا ہے, ہمارے لیے بھی فائدے والا ہے. اور پھر آپ سارے جانتے ہیں صدقہ فطر ایک دن کا بچہ اس کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے. آپ نے اور میں نے صدقہ فطر دیا بچے کی طرف سے, بچے نے خود تو نہیں دیا لیکن بچے کا ادا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب عز و جل کے محبوب نے نظام ہی ایسا بنا دیا ہے, وہ جو خود کرے گا اس کا بھی پہنچے گا, جو اس کے لیے کرے گا رب اس کا بھی عطا فرما دے. اب جب یہ ہم کام کریں گے نا, اس میں گزارش ایک مزید کرتا چلوں, ہمارے نوجوان بھائی دنیا سے گئے, ہم نے بھی ایک دن جانا ہے ہماری شہرت کیسی ہے, ہماری شہرت اچھی ہے یا بری ہے, اس پہ ہم نے غور کرنا ہے. اچھا اس شہرت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ جناب علی کوئی باقاعدہ بندے رکھ لیں اور کوئی عجیب طریقہ کر لیں, نہیں, ہمیں اپنے آپ کو رب کا برگزیدہ بندہ بنانا ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کہ دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے. دنیا میں ہم سے پہلے لاکھوں آئے چلے گئے, اسی طرح جی کئی آئے کئی چلے گئے. ہمارا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے اللہ عز و جل کو راضی کرنے, اپنی ایک پہچان بنائیں. میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا بخاری شریف کے اندر, اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا, بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور مزے کی آپ کو روایت سناتا ہوں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نا بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں, بڑی مزے کی روایت ہے, منکرین حدیث بھی اس پر انکار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کتاب الجنائز میں پہنچے نا تو بڑے پریشان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. اگلی بات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں پریشانی ہوتی ہے کوئی جی اسم ابا جی بڑا یاد کر رہے ہیں, اپنے بزرگوں کو بڑا یاد کر رہے ہیں, تو کیا کیفیت ہے؟ حضور جانے کائنات نے فرمایا اے جابر میں نے تمہارے والد کو نہ دیکھا, تمہارے والد کو رب عز و جل نے بلا حجاب, قبر کے اندر یہ ممکن ہے نا اور حشر میں بھی ممکن ہے, بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. نہ صرف دیدار عطا فرمایا بلکہ پوچھا کہ اے عبداللہ اگر تمہیں زندگی عطا کر دی جائے, بخاری شریف کی روایت ہے, قبر والے زندہ ہیں, قبر والے سنتے ہیں, قبر والے سمجھتے ہیں, قبر والے جواب دیتے ہیں, حضور فرما رہے ہیں. فرمایا پوچھا کہ اے عبداللہ اگر تمہیں زندگی دی جائے, اگر تمہیں زندگی دی جائے تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں یا اللہ, چونکہ یہ غزوہ احد میں ان کا وصال ہوا تھا, تو فرماتے ہیں یا اللہ اور تو کچھ نہیں, بس دوبارہ غزوہ احد میں پہنچ جاؤں گا اور پھر دوبارہ شہادت کی تمنا رکھوں گا, پھر جہاد کروں گا اور پھر شہادت کی تمنا رکھوں گا, پھر جہاد کروں گا پھر شہادت کی تمنا رکھوں گا. صاحبو ہمارے دور میں تو کیفیت ہی عجیب ہے. اب تو جہاد کی آیت پڑھ دیں تو لوگ منع کرنا شروع کرتے ہیں, مولوی صاحب جہاد علی آیت نہیں پڑھنی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, یہ حق ریاست کا ہے, ریاست جہاد کا اعلان کرے, لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو جہاد کی بات تو بتانے دو نا یار.
ہمیں ہر طرف سے ظلم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے اور ہم اپنے دین کا موقف بھی بیان نہیں کر سکتے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کے صحابہ وہ ہیں، قبر میں ہیں، بیٹا پریشان ہے دنیا میں کہ پتہ نہیں میرے والد کے ساتھ کیا رہا ہوگا، اور والد قبر میں دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اگر تم مجھے زندگی دے نا تو میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں کوئی اور کام کروں، میری خواہش پھر یہی ہے میں تیری راہ میں لڑوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندگی دے، پھر تیری راہ میں لڑوں، پھر شہید ہو کر تیری برکت۔ اب اگلی روایت سنیے جو میں آپ کو بخاری شریف کی روایت سنانا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک جنازے کو گزرتے دیکھا تو آپ نے، لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجبات اس پر واجب ہو گئی۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ بھئی اس طرح کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نے یہی فرمایا تھا۔ اسی طرح ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی کہ یہ برا آدمی تھا، اس کی یہ شہرت، اس کا یہ معاملہ تھا، اس وجہ سے حضور نے فرمایا واجبت، اس بندے پر دوزخ واجب ہو گئی ہے۔ دوسرا بندہ، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں اے ایمان والو، آپ کو میں ایسے نہیں ہے کہ ہم ایسے بیٹھے بیٹھے باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایسے نہ کیا کریں۔ بخاری شریف میں حضور فرما رہے ہیں، فرمایا الادب المفرد کے اندر، پچھلا حصہ الادب المفرد کے اندر تھا، اگلی جو بات ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر تھے، اسی طرح ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے عیوب بیان کیے، فرمایا اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ دوسرا گزرا، اس کے لیے اس نے، لوگوں نے اس کی اچھائیاں بیان کی، فرمایا واجبات اس پر واجب ہو گئی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہوئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم گواہ ہو، جس کی جنت کی تم گواہی دو گے رب اسے جنت عطا فرما دیا کرتا ہے، رب اسے جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے ایک اور روایت پڑھی سنن دارمی کے اندر موجود، یا طبقات کبریٰ کے اندر، مجھے اب حوالہ سے یاد نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک میں نے پڑھی کہ حضور جانے کائنات کے غلاموں، اللہ اکبر، مجھے بڑا لطف آیا یہ روایت پڑھ کے، فرمایا کہ جب ایک بندہ دنیا سے چلا گیا اور رب عز و جل کی بارگاہ میں فرشتے پہنچے، رب پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ ایمان والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مسلمان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وہ تو تیری شانیں بیان کر رہے ہیں، اور اس مرنے والے کی نیکیاں بیان کر رہے ہیں، نیک شہرت بیان کر رہے ہیں۔ اور رب عز و جل فرماتا ہے تو اے فرشتوں بتاؤ کیا وہ جو اس کی نیک اوصاف بیان کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ اس کی برائیوں کو نہیں جانتے، اس کے گناہوں کو نہیں جانتے؟ کہا یا اللہ جانتے ہیں، اس کی برائیوں کو بھی جانتے ہیں، گناہوں کو بھی جانتے ہیں، پر مرنے والے کی حیا کرتے ہوئے نا اس کے عیب بیان نہیں کر رہے۔ تو پھر اگلی بات رب عز و جل فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ کہ کیا بندے ستار ہیں، یعنی عیبوں کو چھپانے والے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جس کو تو چاہے، یعنی جس کو تو چاہتا ہے وہ عیب چھپانے والا بن جاتا ہے، جس کو نہیں چاہتا وہ عیب چھپانے والا نہیں ہوتا۔ اور رب فرماتا ہے، رب عز و جل فرماتا ہے جب بندہ ستار نہ ہو کر عیبوں کو چھپا رہا ہے، میری تو شان ستاری ہے، میں بھی اس کے عیبوں کو چھپا کر جنت عطا فرما رہا ہوں۔ اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اپنے لیے بھی ہے، اچھا یہ اپنے نیک تذکرے کرنے کے لیے کچھ جلسہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اب آپ لوگ کہیں جی مولوی صاحب یہ تو اپنی جناب علی پیٹ پوجا سیدھی کر رہے ہو کہ تاکہ ہر بندی تقریر تسی آ کے کرو ساڈے کول، اسی جلسہ رکھیے لکھ روپیے لائیے تو تسی آ کے تے اس بندے نوں چنگیاں چنگیاں گلاں کرو تے تاں اس نوں جنت لبنی۔ نہیں، ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو اشارے ثواب کی محفل ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، چند لوگ اس کی گواہی دے دیں گے یہ نمازی بندہ، یہ رب عز و جل بخشش کر چھوڑنی۔ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دے دیتا ہے، جن کو زکوٰۃ دے گا وہ گواہی دے دیں گے، بخشش ہو جائے گی۔ روزوں کا مہینہ آتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، اطلاع مل جاتی ہے، بخشش ہو جائے گی۔ اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے مسجد میں، جہاں جہاں آواز جائے گی مر جائے گا، لوگ یہی کہیں گے یار فلانی مسجد مؤذن نہیں، وہ دنیا تو چلا گیا۔ اس لیے اپنی شہرت نیک کر لیں، اپنی شہرت اچھی کر لیں، رب کعبہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ میرے پاس چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس لیے گزارش ہے تسبیح پڑھنا شروع کریں، درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ آپ کی ایک پہچان ہونی چاہیے، بغیر پہچان کے دنیا میں آئے اور بغیر پہچان کے چلے جائیں نہ، رب عز و جل کے بندے بن کر زندگی جئیں تاکہ جب مرے نا۔ میں نے چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں میاں والی سے تعلق ہے میرا، تو وہاں پہ ایک شخص گانے گا کر واپس آ رہا تھا
اور وہ نہر کے کنارے پر اس کی جیپ لگی، 7 بندے گاڑی میں تھے، اس کے بھائی تھے، اس کی بہنوں کے گھر والا تھا ان کے اندر، اور بھی تھے۔ وہ گانے گا کر شراب کے نشے میں تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ مجھے MS نے دکھائی وہاں پر، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت جی کسی کی ہڈی بھی فریکچر نہیں ہوئی، ہڈی بھی فریکچر نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے نا تو بندہ شیشہ توڑنے کے لیے مکہ مارے گا، یہ کونی مارے گا، کوئی صورت کرے گا، گھٹنا مارے گا، ٹانگ مارے گا، کوئی صورت ایسی کرے گا کہ شیشہ ٹوٹے میں باہر نکلوں، کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا۔ کسی کی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے؟ وہ شراب کے نشے میں اس قدر بدمست تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ گانے گا کر آ رہے تھے، گانوں کے پیسے لے کر آ رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی اور اس حالت میں دنیا سے گئے۔ یقین کریں، سوچ کر انہیں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا کیفیت تھی یار ان کے ساتھ؟ اللہ ان کے ساتھ جو ان کے حقدار ہیں وہ انہیں دیکھ دو قیامت کے دن۔ لیکن اور یہ بھی روایت میں نے پڑھی ہوئی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوگی، بندہ جس حالت پر مرتا ہے اٹھا اسی حالت پر جاتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے یار، بندہ اٹھے حضور کے سامنے جائے اور شراب کی کیفیت میں جائے۔ تو اس لیے ہر وقت موت کی تیاری کریں، ہم خود کو ایسے کام کریں کہ جب مریں تو ہماری قبر پر تلاوت کلام پاک ہو رہی ہو، جب ہم مریں تو درود پاک پڑھا جا رہا ہو اور ہمیں درود پاک کے سائے میں قبر میں اتارا جا رہا ہو۔ اسی آرزو پر زندہ رہیں۔ یہ آرزو اگر دل میں ہوئی نا اور یہ آرزو بار بار کیا کریں، یہ آرزو اور یہ خواہش دل میں رکھا کریں، اور رب عز و جل آپ پر کرم بھی فرمائے گا، اپنی خاص رحمتیں بھی فرمائے گا۔ بس یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، اور یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو صاحبوں، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ کتنی دعائیں دو گے؟ ہمارے یہاں بندہ دعا کرا رہا ہے کہ یار میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے گاڑیاں دے، اللہ مجھے بنگلے دے، بھائی رہائش کے قابل مکان اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں دعاؤں کی کثرت اس طرف زیادہ ہوتی ہے۔ کاش کبھی ہم یہ بھی دعا کرائیں کہ جب ہم قبر میں جا رہے ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، رب کی امانت رب کی بارگاہ میں جا رہی ہو، کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے قرآن پاک لحد میں اتار دو، پڑھ کے قرآن پاک لحد میں اتار دو۔ اللہ عز و جل والے ہم کام کریں گے، اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان عزتوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں در مختار فتاوی شامی کتاب ہے، اس میں مسئلہ پڑھ رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے جب بندہ مومن کو غسل دیا جائے تو غسل کے بعد اگر اس کے پانی جہاں جگہوں پہ نا آنکھوں کے حلقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اسی طرح ناف میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو فرمایا روئی کے ساتھ اس کا پانی خشک کر لو۔ میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا جب دور طالب علمی تھا، اب تو مجھے خود درس نظامی عالم کو پڑھاتے ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں، تو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا وجہ ہے؟ پانی ہے نا، ہم نے بھی کفن باندھ دینا ہے، قبر میں رکھ دینا ہے، اس کو خشک اتنا زیادہ اہتمام کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب مٹی ہوتی ہے نا تو وہ گرد جو ہوتی ہے پانی والی جگہ پہ جلدی جم جاتی ہے، تو اسی کیفیت میں بندہ اگر دنیا سے گیا اور کل بروز قیامت اٹھا تو بندہ مومن کے منہ پر مٹی لگی اور رب اسے گوارا نہیں کرتا، مٹی کو رب عز و جل گوارا نہیں کرتا۔ صاحبو جس رب نے اتنی عزتیں دی ہیں نا تو پھر اس رب کا بھی ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، جتنے فرائض ہیں ان پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ رب نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، وہ رب ہماری آنکھوں کی مٹی بھی قبول نہیں کر رہا تو یار ہم کیوں گندے دل لے کر رب کی بارگاہ میں جائیں؟ حضور شفاعت کریں گے، خدا کی قسم اختیار دیا گیا، حضور بالکل شفاعت کریں گے، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا ہے نا کہ ہم کون سا منہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کون سے اعمال لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے، اپنے معاملات کو سنوارنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور میرے جو بھائی دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرنا نصیب فرمائے۔ اب یہ چلے گئے، ہم نے بھی جانا
جانیں، اس لیے درود پاک، تسبیح فاطمہ، کچھ نہ کچھ نیک ذکر کرتے رہا کریں، تاکہ جب وہ ہم بھی دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے بھی لوگ کہیں یار یہ دوسرا مجھ سے بڑا صالح ثواب کرتا ہے، اس واسطے بھی دعا کرو۔ انشاءاللہ کریم اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے صاحب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ وما علینا